अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत थी। नाज़रीन और हाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि ब्लॉगिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है और डेली की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के सामने मैं ब्लॉग पेश करती हूँ और हत्तुल इम्कान मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इसमें कोई नागा ना करूँ, लेकिन सम टाइम्स ज़ाहिर मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो जाती है या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी कभार मेरा व्लॉग बनाने में मसला हो जाता है, जिसकी वजह से अपलोडिंग नहीं हो सकती। तो इस वजह से कोई गैप हुआ हो तो होता है, अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको रोज़ाना एक व्लॉग पेश करूं और मालूमात से भरा हुआ व्लॉग हो, उसमें फुल ऑफ एजुकेशन हो, मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ आप उससे दरस हिदायत हासिल करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरे पिछले ब्लॉग जो मैंने बनाए, प्रीवियस मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आप लोगों ने अपनी पसंदीदगी का इजहार सब्सक्राइब करके मुझे किया है। मेरे वो स्टूडेंट्स स्कूल के जो मुझे सुन रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मैं बयान करती हूँ, तो उनके लिए जज़ाकल्लाह। और मेरे तमाम यूट्यूबर्स फैमिली जो मुझे सुनती है, ना सिर्फ सुनती है बल्कि जो मैं सुना रही हूँ उसको वो अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर रहे हैं, उसको याद भी कर रहे हैं और वो फिर मुझे सुनाने की सूरत में वो मुझे जब पता चलता है तो मुझे अंदाज़ा होता है कि कितने सारे लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग का ये सिलसिला पसंद आया होगा, जिसमें हमारा कुरान का सबक भी चल रहा है। 13वां पारा शुरू हो चुका है, वमा उबर्रियु। और इसी तरीके से चंद मैंने अभी जो ब्लॉग पेश किए वो आपको चंद तारीख़ी वाक़यात बताए मैंने पैगंबर औलिया कराम के हवाले से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर भी बयान दिया है, दुरूद पाक की फ़जीलत पर, और इसी तरीके से बेतहाशा कुरान की आयात, उनका तर्जुमा बयान करती हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें मुझसे कोई भी या सुनने वाले पढ़ने वाले से कोई भी ज़ेर ज़बर पेश की गलती हो जाए उसको दुरुस्त करके अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। और कोई भी छोटी बड़ी उसमें कोई भी अगर दानिस्ता गैर नादानिस्ता तौर पर अगर मुझसे गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। और उसके ज़ेर ज़बर पेश के हवाले से भी मैं बोलूँगी कि अगर कहीं मैंने ज़बर की बजाय ज़ेर पढ़ लिया है, ज़ेर की बजाय पेश पढ़ लिया, ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ और गलतियाँ इंसानों से होती हैं, तो अगर हो गई हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इन तमाम गलतियों को दूर करे और मेरा पढ़ना पढ़ाना और सबका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन हाज़रीन, व्लॉग के आगाज़ से पहले इतना बड़ा मेरा लेक्चर हो गया, लेकिन हमें अल्लाह ताला की हम्दो सना करना नहीं भूलना चाहिए कि बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़ी जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं एक बात ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये जो मैं ब्लॉग में जो ये दुआ मांगती हूँ, स्टार्टिंग में ही अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करती हूँ, तो ये सूरह फातिहा का तर्जुमा है। अब आप देखिए कि एक 5 साल का बच्चा, माशाल्लाह से मेरे बेटे ने मेरे ब्लॉग, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ घर में, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, उससे सुन कर वो तर्जुमा पूरा याद हो गया है। तो इसी तरीके से आप
چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ اس کو کھول کر دیکھیں، سنیں، پڑھیں، آپ سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں. ایسی بہت سی آیات ہیں. جب میں چھوٹی تھی تو میں نے سورہ رحمان ٹی وی میں آتی تھی اور قاری وحید ظفر قاسمی پڑھتے تھے. الحمدللہ میں نے وہاں سے اس کو حفظ کیا. اسی طریقے سے اذان کے بعد کی دعا، وہ میں نے ٹی وی میں سے ہی یاد کر کے اس کو حفظ کر لیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی، جو مجھے آج تک یاد ہے. اور اسی طرز میں، اسی لے میں، اسی اسٹائل میں نے یاد کی تھی، اور اس کا بمات ترجمے کے جو آج تک مجھے ویسا ہی یاد ہے ورڈ ٹو ورڈ. تو یہ عادت ہوتی ہے انسان کی، جب انسان کسی چیز میں انوالو ہو جاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی چیز کو حاصل کرے. الحمدللہ مجھے بہت شوق تھا شروع سے ہی، بچپن سے، کہ میں قرآن پاک کو حفظ کروں، لیکن میں حفظ نہیں کر پائی. لیکن میں نے بہت ساری صورتیں الحمدللہ حفظ کر لی ہیں اپنی خوشی سے، اپنے شوق سے. اور ماشاءاللہ میرے بھائی حافظ قرآن ہیں، میں ان کو سناتی رہتی تھی. اس طریقے سے وہ لوگ مجھے اپنا سبق جب سناتے تھے دہرائی کا، تو پھر میں بھی ان کو سنا کے اس طریقے سے مجھے بہت کچھ یاد ہو جاتا تھا الحمدللہ قرآن کا. تو آئیے ناظرین و حاضرین، ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے. یہ تو اتنا بڑا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو گیا کچھ باتوں کا، کچھ کافی ٹائم ہو گیا تھا، کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھیں جو آج میں نے کر بھی دی ہیں. اور یہ ہے کہ آپ ضرور کسی کا بھی ولاگ ہو، اس حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے، اس کو ضرور آگے فارورڈ کریں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. میں نہیں کہہ رہی کہ میرے ولاگ کو، آپ اور بھی لوگوں کے ولاگ سنتے ہوں گے، چینلز کے قرآن اسلامک ولاگس، تو آپ ان کو ضرور آگے فارورڈ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کون سی چیز ہمارے لیے باعث نجات کا ذریعہ ہو جائے. ہم اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ذات سے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی طریقے سے راضی ہو جائے. آپ دیکھیے آج کا ماحول نہایت افراتفری کا ماحول ہے. ہر طرف گہما گہمی ہے، ہر طرف آمد و رفتے، مطلب ایک پہیہ سا چل رہا ہے زندگی کا. تو وہاں کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے ہماری زندگی میں. تو ہمیں اپنے میں تھوڑا سا سکون، ٹھہراؤ لانے کے لیے قرآن پاک کا سہارا لینا ہوتا ہے. اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اور سمجھیں گے ہم جب اس کو فارغ وقت میں تمام امور سر انجام دے کر، اپنا ایک قرآن لے کر وتھ ترجمے والا آپ لے کے بیٹھیں، اور اس کو اگر آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، فقط ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، پڑھ لیں. دیکھیں قرآن پاک تو دھڑا دھڑ لوگ حفظ کر لیتے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ربی زدنی علم کا مطلب کیا ہے، یا انما الاعمال بالنیات کا مطلب کیا ہے. یا اور بھی قرآنی آیات ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یا اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا مطلب ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ. تو ناظرین و حاضرین، یہ تمام آیات مکمل طور پر اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر عمل درآمد کریں، اس کی تفسیر میں جائیے، تو آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں کس طریقے سے مطلب بہتری آنی شروع ہو جائے گی. ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی ایک بے مقصد زندگی ہے. صبح اٹھے، کھایا پیا، ناشتہ کیا، دوپہر کی فکر، دوپہر میں کھایا پیا، پھر شام کی فکر، اور سونا ہے اور کھانا پینا ہے، دیٹس اٹ. اور ہماری زندگی میں کوئی چارم ہی نہیں رہا. تو اس سے ہٹ کے بھی ایک زندگی ہے انسان کی. آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے دیکھیں، اس کا ذکر کر کے دیکھیں، قرآن پاک پڑھیں وتھ ترجمہ. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مزہ ہے، کتنا سکون ہے، کتنی لذت ہے اس قرآن میں. اور ہر چیز کا اس میں حل موجود ہے. کوئی بیمار ہے، بیماری کی دعا موجود ہے.
کوئی پریشان ہے، پریشانی کی دعا موجود ہے. کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، اس کی دعائیں اس میں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، کس طریقے سے کون سے واقعات ہیں، کس طریقے سے کون سی دعا پڑھنی ہے. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اس میں اس کے حل موجود ہے. مطلب یہ کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے. ہر مشکل، پریشانی، مصائب میں گرفتار شخص کوئی بھی ہے، مجھ سمیت، قرآن پاک کو کھولیں، باوضو ہوئیے، قرآن پاک کو کھولیں، اس کو دیکھیں، سمجھیں اور اس پر پھر عمل کریں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی سہل اور آرام دہ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے ہم اپنے ولاگ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج میں آپ کے سامنے سورہ واقعہ، جی ہاں، قرآن پاک کی بہت خوبصورت صورت ہے. یہ 27واں پارہ قول فما خطبکم اس میں موجود ہے، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ. اور ناظرین و حاضرین، سورہ واقعہ کا اتنا خوبصورت ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کی ہر عورت کو سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے. اگر جس گھر میں عورت موجود ہے، ظاہر عورت ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، بیوی کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک بار ڈیلی کا یہ معمول بنا لیں کہ رات کی نماز یا فجر میں یا رات میں عشاء میں آپ سورہ واقعہ پڑھ کے سن. آپ دیکھیے کہ آپ کے کیسے وارے نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا روزی رزق کا انتظام کرتا ہے، اور ایسی دولت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ سے اس صورت کی فضیلت ہے یہ کہ روزی رزق سے بھرپور صورت ہے یہ، مال کی صورت میں اور کھانے کی بھی صورت میں، جیسے غذا کی صورت میں بھی، رزق میں بھی، رزق کی صورت میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، جو آج میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی پیش کروں گی. کیونکہ جب تک ہم عربی تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں کچھ سمجھ میں کوئی آتی ہے، کیونکہ ہماری مدر لینگویج تو ہے نہیں، مدر ٹنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں عربی سیکھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، ظاہر ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. ترجمہ پڑھیں گے، ایک لائن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو وہ لائن سمجھ میں آئے گی. اس کے پس پشت کیا واقعات چل رہے ہیں، کیا اس کا ترجمہ چل رہا ہے، وہ سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز تعوذ و تسمیہ سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الواقعۃ مکیہ، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 3 رکوع ہیں اور آیتیں 96 آیات ہیں اس میں. ٹھیک. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضۃ رافعہ، کسی کو پست کرے، کسی کو بلند. اذا رجت الارض رجا، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. فکانت ہباء منبثا، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، سیدھے ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے
کیا گرفتار عذاب میں ہیں۔ والسابقون السابقون، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، وہی اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، نزدیک ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمت کی بہشتوں میں۔ ثلۃ من الاولین، وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ علی سرر موضونہ، لعل و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر۔ متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان خدمت گار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے پاس آس پاس پھریں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یعنی آخورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، مطلب جو وہ شراب پئیں گے جنت میں۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے۔ وَحُورٌ عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اعمال جائیں گے جو انسان یہاں کرتا تھا۔ اب یہ جتنا بھی اوپر کا میں نے ترجمہ فرمایا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو داہنے ہاتھ والے، سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، جنت میں جائیں گے۔ کس طریقے سے حوریں ان کا استقبال کریں گی، کس طریقے سے وہ یاقوت و لعل و مرجان کے جو تخت ہوں گے ان پر براجمان ہوں گے، اور جو ان کا دل چاہے گا وہ ان کے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ۔ إلا قیلا سلاما سلاما، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں۔ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ، کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے خار کی بیریوں۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تابت کیلوں۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سایوں،
وماء مسکوب اور پانی کے جھرنوں، وفاکہۃ کثیرہ اور میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں میں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان سے کوئی روکے، وفرش مرفوعہ اور اونچے اونچے فرشوں میں، انا انشأناہن انشاء ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا تو ان کو کنواریاں بنایا، عرباً اترابا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، لأصحاب الیمین یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے، ثلۃ من الاولین یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں، وثلۃ من الآخرین اور بہت سے پچھلوں میں سے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بائیں ہاتھ والے کون؟ الٹے ہاتھ والے جو برائیوں والے ہیں۔ فی سموم وحمیم یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما، انہم کانوا قبل ذالک مترفین یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے، لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ جی ہاں، روز حشر، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مردے اپنی قبروں سے زندہ سلامت اپنی ہڈیاں گوشت پوست کے ساتھ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ وہی بات ہے کہ وہی زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو، لآکلون من شجر من زقوم تھوہر کے درخت کھاؤ گے، فمالئون منها البطون
اور اسی سے پیٹ بھرو گے. اللہ اکبر. فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں تمام عذابوں سے محفوظ رکھے پروردگار. فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاس سے اونٹ پیتے ہیں. جی ہاں ناظرین و حاضرین، اونٹ صحرا میں ہوتے ہیں اور وہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جب اس اونٹ کے سامنے پانی نظر آ جائے اسے، تو وہ کس طریقے سے پانی پیتا ہے. اس کو تشبیہ دی گئی ہے ان انسانوں سے جو دوزخ میں ہوں گے، جو بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں رکھنا. پروردگار ہم یہ سب پڑھ رہے ہیں، یقین کیجئے جب انسان پڑھتا ہے تو اپنا پوری لائف ایک ویڈیو کی صورت میں اس کے دماغ میں آ جاتی ہے، جیسے ایک فلم چل رہی ہے. اپنی پچھلی پریویس لائف پر انسان نظر دوڑاتا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ پاک ہم سے گناہ ہو گئے جان کر انجانے میں، دانستہ غیر دانستہ. پروردگار تو ہی غیب کا جانتا ہے، تو ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں دائیں ہاتھ والے میں رکھنا، ہمیں بائیں ہاتھ والے میں نہیں رکھنا. ھذا نزلہم یوم الدین، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی. اللہ اکبر. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے. افرأیتم ما تمنون، دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو. اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جن کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں. افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب. افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو.
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون. اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التي تورون، بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو. جی ہاں، جو آگ ہم درخت یعنی ماچس کو بتایا گیا ہے کہ درخت کی لکڑی سے ماچس بنتی ہے اور ہم اس سے آگ نکال رہے ہیں. سبحان اللہ. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے. فسبح باسم ربک العظیم، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو. فلا اقسم بمواقع النجوم، ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. تنزیل من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام سے انکاری کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہیں. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ،
وَجَنَّتُ نَعِيم، تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں داخل کیا جانا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین و حاضرین، دیکھیے سورہ واقعہ تو ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن اب آج ہم نے اس کا جب ترجمہ کے ساتھ اس کو پڑھا ہے تو ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ قرآن مجید ہمیں کس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ہمیں آیت دائیں ہاتھ والا بننا ہے یا بائیں ہاتھ والا بننا ہے، نیکی کی جانب جانا ہے یا برائی کو اپنا دوست بنانا ہے۔ پلیز ناظرین و حاضرین، آپ سورہ واقعہ کو ایک بار بمعنی ترجمے ضرور پڑھیں، بے شک اپنے گھر میں قرآن کھولیں اور اس کو ترجمہ بھی کھولیں اور پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی خوبصورت صورت ہے یہ قرآن پاک کی، جو ہمیں کس کس چیز سے روک رہی ہے، کس کس چیز کو کرنے کی ہمیں تلقین کر رہی ہے کہ یہ چیز حق الیقین ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کا ایمان ڈگمگاتا ہے، ڈاماڈول ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کوئی شیطان غالب آ جاتا ہے اس پر، تو یہ حالت ہوتی ہے، تو وہ جب قرآن کا پھر سہارا لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالی پڑھ لیں، شیطان کو سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اب اپنے دل کی بات جو اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، ہم جو یہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے نا، ایکچولی یہ کیا چیز ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے باتیں کی ہے۔ یہ قرآن ہماری بہت خوبصورت دوست بھی ہے، اور جس طریقے سے ہم اپنی دوست کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر یہ عزت اور مرتبے کے قابل کتاب ہے، تو ہمیں اس کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے۔ اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں آپ کو ایک ایک چیز واضح مثال ہو جائے گی، یہ ہمیں ہدایت کا چشمہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول بیان کر دیے ہیں، ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اس قرآن کو جو راہ ہدایت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کھولنا ہے اور پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں آتا۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے بچنے کی۔ تو ان چیزوں کو نظر انداز مت کریں، ان کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور پھر اپنی زندگی کو پھلتے پھولتے دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اتنے آسانیاں اور اتنی راحتیں اور بھلائیاں لے آئے گا کہ آپ کی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے پرائز بانڈ نکل جاتا ہے انسان کا، اور پھر وہ بڑا خوش و خرم رہتا ہے اور کافی سارا اس کی ہاتھ دولت لگ جاتی ہے، تو وہ پھر باقی زندگی آرام و آسائش سے گزارتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی
اتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں عزت بھی دے رہی ہے، ہمیں شہرت بھی دے رہی ہے، الٹا ہمیں یہ بہت کچھ دے رہی ہے، نہ کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ نہ کرے، اللہ معاف کرے، لوگ بولتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ دیکھیے اپنے قیمتی وقت میں سے 5 منٹ، چلیں آپ قرآن گھر میں نہ کھولیں تو آپ اپنے موبائل میں لگا کے آفس میں بیٹھے ہوئے آپ سن لیں، اور اس ترجمے کو تھوڑا سا بڑبڑائیں، اس کو دہرائیں، اس کی لپسنگ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کس راہ کی طرف گامزن ہیں، آیا دائیں ہاتھ کی طرف یا بائیں ہاتھ کی طرف۔ تو اس کا تدارک کریں، اس کا موازنہ کریں ان تمام باتوں کا جو اس میں ترجمے میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ناظرین و حاضرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی چاہے گا تو ضرور کل دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ایک اور نئے جذبے کے ساتھ، نئی صورت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ مجھے نہیں پتہ کل میں آپ کے سامنے کون سی صورت پیش کروں گی اور کون سی صورت کا ترجمہ بیان کروں گی۔ تو ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔